जी नाज़रीन, खुश आमदीद एक बार फिर प्रोग्राम सुबह हिदायत में। और अब वक्त है हमारे और आपके मुज़ाकरात का, और हमारी और आपकी अब बात होगी। आप कॉल्स कर सकते हैं, कुछ ही देर में टेलीफोन नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे और आप इन मुज़ाकरात को कैसे देख रहे हैं जो मुज़ाकरात पे मुज़ाकरात हो रहे हैं, कमेटियों पे कमेटियाँ बन रही हैं, और दूसरी तरफ जो खून है पाकिस्तानियों का वो भी गिर रहा है हर गली में किसी न किसी वजह पे। अगर कोई लिसानी तौर पर है, फिर क्या वाराना तौर पर है, या अगर कोई वर्दी में मलबूस है उस पर भी बहुत से ज़्यादा हमले हो चुके हैं। तो ऐसे हालात में मुज़ाकरात जो हैं वो किस अंदाज़ में पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, और फिर ये मुज़ाकरात महज तालिबान को या उन दहशतगर्द तंजीमों को जहाँ पर थोड़ा बहुत घेरा तंग ज़रूर हुआ था, तो क्या उनको भी मोहलत के मुतरादिफ नहीं है? क्या वो भी अपने आप को मज़ीद मजबूत नहीं करेंगे? और क्या ऐसी गारंटी होगी कि ड्रोन हमला न हुआ, और या कोई भी अगर अनबन हुई और फिर वो मुज़ाकरात जो हैं वो कहीं के कहीं रह गए और दोबारा कार्रवाइयाँ और ज़्यादा शिद्दत से कार्रवाइयाँ उन दहशतगर्दों की ना हो, तो ये कौन सी गारंटीज़ हैं और कौन इनके गारंटर्स हैं? इस पर बात करते हैं। आज के पहले कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। रहमतुल्लाहि बरकातहू। जी फारूक साहब, डॉक्टर इम्तियाज फराबी एक बार फिर हाजिर खिदमत हूँ। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में आपने जिस तफसील से पूरी मतलब सिनेरियो को डिस्कस किया, गुंजाइश तो नहीं है कि उस पर बात की जाए। अपने आपकी भी एक नज़र है डॉक्टर साहब, वो सब कुछ बयान कर दिया है माशाल्लाह। बस अब तो ये है कि हर कोई जो भी मेरा भाई आएगा वो एक किस्म का कैथारसिस करेगा, वो एक किस्म की अपनी भड़ास निकालेगा। तो बड़े मशहूर हैं इलाइट टीवी के कि उन्होंने एक ऐसा परवरदिगार आलम ने चैनल दिया हुआ है जिसपे कि हम आके इस प्लेटफॉर्म पे अपनी बात कर लेते हैं, और इसके साथ साथ मिल्लत तशय्युअ को एक डायरेक्शन मिलती है। तो आज की जो गुफ्तगू है वो बहुत ही उसकी डायमेंशंस हैं जिससे बात की जा सकती है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मुज़ाकरात की अहमियत को समझा जाए। सही। हाँ पे बहैसियत नाज़िर ये देखना है कि मुज़ाकरात को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है, और फिर उसके नताइज पे देखना है कि ये जो मुज़ाकरात होने को जा रहे हैं इसके नताइज क्या हो सकते हैं। तो मुज़ाकरात के लिए कुछ शराइत होती हैं। अब ये हमें नहीं समझ आ रही कि उनकी डिमांड्स क्या है। आई मीन पहली बात तो ये कि आज से हमारे इस चैनल पे मेरी आपसे गुजारिश होगी कि कभी आइंदा एक लम्हे के लिए भी हम इनको तालिबान ना कहें। ठीक है। हम इनकी प्रमोशन कर रहे हैं तालिबान कह के, ये तो सालिमान है। ये किस चीज के तालिबान है? ये खूने शहदा के तालिबान है। तो इसको हमें कंडेम करना है और इनको सालिमान कहना है। कम से कम एक चैनल तो हो पूरी दुनिया के चैनल्स में जो इनको सालिमान से एड्रेस करे। तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी अगर आप इसको सालिमान के नाम से प्रमोट करें, ना कि तालिबान से। तो ये है कि इनकी डिमांड्स क्या हैं। इनकी डिमांड जो मुझे समझ आई है वो ये है कि जब हमारा दिल करे जितने शिया चाहें उनको कत्ल कर दें, उनके सर उड़ा दें, उनके साथ फुटबॉल खेलें। और नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक इन्होंने और बहुत ज्यादा यजीदियत की है जो उसने की थी। अब उसके बाद जो बात है वो ये है कि कामयाबी का इन्हिसार है शराइत पे। अब हुकूमत की क्या शराइत हैं, उनकी क्या शराइत हैं, ये हमें नहीं बताया जा रहा, यानी अवामुल नास को नहीं बताया जा रहा कि हुकूमत का स्टैंड क्या है, उनका स्टैंड क्या है। कुछ लोग कुछ दो के मुताबिक मुज़ाकरात होते हैं, तो वो बीच में जो लेवरेज है वो क्या है वो नहीं मालूम। इसके बाद जो फौज का रोल है, डॉक्टर साहब जो कमेटी में लोग हैं उनको भी मालूम नहीं है। दुख की बात है कि फौज की खामोशी जो है वो बड़ी पुरस्कार है। जी इतनी जी मैं पूछ रहा था कि ये जो कमेटी में लोग शामिल हैं उनको भी शराइत का नहीं पता, उनको भी नहीं पता हमने क्या करना है, बस एक कमेटी बना दी। मैं आपसे ये अर्ज करता हूँ कि वो जर्नलिस्ट हैं। जी हाँ, जी जी बात जारी रखें सर। जी मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि वो एक जर्नलिस्ट हैं। तो जर्नलिस्ट आज नवाज शरीफ के साथ है, पहले वो किसी और के साथ जो सीट पे बैठा होगा वो उसके साथ होंगे, और फिर उसके बाद ये है जिसका लिफाफा भारी होगा चाहे वो अपोजिशन में होगा उसके साथ हो जाएंगे। तो इनके तो अपने क्रेडेंशियल्स जो हैं दे आर नॉट वेरी मच एस्टैब्लिश्ड, उनका हमें नहीं पता कि ये हस्तियां कौन है, और फिर ये कि कितने मोतबर हैं और कितने काबिल हैं, ये बात देखनी है। यानी सुलह कौन कराने जा रहा है, ये बड़ी क्वेश्चनेबल बात है। अब तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि फौज जो है
کیا وہ تب بیچ میں آئے گی جب بہت ہی بڑے لارج اسکیل پہ کوئی ڈیواسٹیشن ہوگی یا کوئی بہت تباہی ہوگی, کوئی بہت بڑا سانحہ ہوگا, پھر آئے گی. فوج ہیز یٹ ٹو اسٹیبلش دیئر پریزنس اینڈ ایگزسٹنس. فوج نے سوائے ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کرنے کے 92 یا 90 ہزار قیدی وہاں پہ بٹھانے کے, فوج کے بھی کریڈینشل کچھ نہیں ہے. فوج اس قسم کے کام کر کے اپنے لیے نفرت پیدا کر رہی ہے اور لوگوں کو مجبور کر رہی ہے کہ ہم تاریخ کی کتابیں کھولیں اور دیکھیں کہ پاکستانی فوج نے 60 سال میں ملک کے لیے کیا کیا. کچھ بھی نہیں, زیرو. آگے چلتے ہیں. اب سب سے بڑی جو بات ہے, دکھ کی بات ہے, وہ یہ ہے کہ فلور آف دا ہاؤس پہ نواز شریف نے آج جو ذکر کیا وہ چرچ کا ذکر کیا, وہ عیسائیوں کے قتل عام کا کیا. ہمیں اس سے کوئی گلہ نہیں ہے, لیکن گلہ اس بات کا ہے کیا پاکستانی اس ملک کے شہری نہیں ہے؟ کیا امام بارگاہوں کی جتنی بے حرمتی کی گئی, کیا وہ بے حرمتی انٹرنیشنل چارٹر میں نہیں آتی؟ کیا وہ عبادت گاہیں نہیں؟ کیا شیعہ مسلمان نہیں؟ کیا شیعہ انسان نہیں؟ کسی بھی اینگل سے دیکھیں, کیا اتنا قتل عام ہونا ان کی نظر میں کوئی معنی نہیں رکھتا؟ اور یہ جو ابھی 40 جنازے 3 دن تک پڑے رہے, اس کا اثر نواز شریف صاحب پہ کیا ہے؟ پروردگار ان کو جنازوں کے پاس بیٹھنا نصیب کرے اور وہ جنازے ان کے اپنوں کے ہوں, تو پھر ان کو پتہ لگے کہ جنازوں کے پاس بیٹھنا صرف کربلا والوں کے سوا اور کوئی نہیں بیٹھ سکتا. کربلا والوں کے ماننے والے بیٹھ سکتے ہیں. یہ سب یزیدیت کے پالے ہوئے ہیں, ان کو اس چیز کا کوئی اثر نہیں ہے. اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ شہداء کے لیے انہوں نے کیا کیا, گھروں کا کیا کیا, ان کے بزرگوں کا کیا کیا, ان کے متاثرین کا کیا کیا, ان کے یتیموں کا کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں. زخمیوں کے لیے کیا کیا گیا؟ وی ہیو یٹ ٹو سی دیٹ. اب جو بات بہت بڑی ہے جو آپ کے چینل سے کہنی چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ الحمدللہ یہ جتنا بھی احتجاج ہوا, یہ ٹی وی چینلز پہ ملت تشیع نے جو اقدامات اٹھائے اس پہ دباؤ میں آ کے یہ 2 بندے وہاں پہ چلے گئے کوئٹہ اور جا کے ان سے اظہار تعزیت کر لیا. اس سے آگے انہوں نے کچھ نہیں کیا, ادروائز یہ بھی نہ کرتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بحثیت ملت تشیع ہمارا آگے کیا رول ہے, کیا کردار ہے؟ یہ سب کچھ تو نظر آ رہا ہے. میں بے شک کچھ نہیں کر سکتا, آپ کچھ نہیں کر سکتے, چینل والے یا پورے ملت جو ہے وہ پیسے نہیں دے سکتے, کیونکہ یہ تو روز کا کام ہے. کہاں سے کوئی روز اتنے متاثرین کو پیسے دے گا؟ لیکن ہماری اخلاقی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ مجھے اپنی سطح پہ سوچنا ہے, آپ کو اپنی سطح پہ سوچنا ہے, اور جو اس وقت ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے گریبان میں جھانکے اور پوچھے کہ بحیثیت ہے ایک شیعہ کے میری اپنے شیعہ متاثرین کے لیے کیا ذمہ داری ہیں. اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت ہماری ملت تشیع سوچ کیا رہی ہے. ان کو کوئی گائیڈنس دے گا کوئی, ان کو کوئی ڈائریکشن دے گا کوئی؟ وہ تو قربانیوں سے پلے ہیں اور قربانیاں دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. صرف ان کو ایک ڈائریکشن کی ضرورت ہے کہ کوئی لیڈر مل جائے جو ان کو لے کے چلے. اور اس کے بعد سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دشمن سے نیکی کی توقع کرنا اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کے لیے مناسب نہیں لگتا. یہ یزیدیوں کے ماننے والے یہ توقع کر سکتے ہیں چونکہ ان کے کچھ اس کے اندر بڑے مضمرات ہیں, ان کی بڑی اس میں سیاسیات ہے. یہ اپنے اقتدار کو طول دینا چاہتے ہیں, اس لیے کوئی انتہائی قدم نہیں اٹھانا چاہتے. ادروائز there is nothing left جس کے لیے مذاکرات کے بہانے ڈھونڈے جائیں. یہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں, بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں جب آپ کسی ہائی نوٹ پہ ہوں. آپ تو ہائی نوٹ پہ ہیں ہی نہیں, آپ ان کو مجبور نہیں کر رہے کہ وہ مذاکرات کے لیے ہیں. آپ ہیلے بہانے بناتے ہیں یار کوئی بھی چھپوے اور دل کے بیچ میں تو ہماری کو صلح صفائی کرا دیں. ایسے نہ صلح صفائی ہونی ہے, بلکہ یہ آپ کا کمزوری کا میسج جا رہا ہے, ریاست کی کمزوری کا میسج جا رہا ہے ان کو. اب یہ لاسٹ میں یہ میں کہنا چاہوں گا کہ عمران خان پلس نون لیگ is equal to سالمان. اب یہ تینوں ٹرائکا بن چکے ہیں, ان سے کوئی نیکی کی توقع نہیں ہے. آپ کو مجھے سب کو تیار رہنا چاہیے کہ ان مذاکرات میں سے کچھ نہیں نکلنے والا, اور we should be prepared کہ خدا نہ خواستہ کسی دن بہت بڑا دھماکہ ہونے والا ہے. اور آخر میں یہ جو رینجرز کے آج کراچی میں قریب ہیڈ کوارٹرز میں بھی اس کی ڈیٹیلز آ جائیں گی, آج نہیں ہوا تو پھر ہو جائے گا. یہ رینجرز کون ہے؟ رینجرز بھی آرمی ہی ہے. تو یہ ہے کہ جس ملک کی آرمی نے, واقعی وہ پنجابی والی بات شیخ رشید کہتا ہے, جس آرمی نے ستو پی لیا اس کا خدا حافظ.
مولا کریم اپنی بارگاہ سے ہماری آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے. وہی ایک آخری امید ہے, اس کے علاوہ کوئی امید نہیں ہے. پروردگار عالم آپ سب کو سلامت رکھے, یہ چینل سلامت رہے. خدا حافظ و ناصر. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. ناظرین, ڈاکٹر امتیاز رابی صاحب ہمارے ساتھ تھے بریڈ فورڈ سے. بہت سے اہم نکات پر انہوں نے بات بھی کی ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چلیں ہم اپنی جو آواز ہے, اپنے جو حق کا پیغام ہے وہ دنیا تک پہنچا سکتے ہیں. کچھ دیر پہلے بھائی بتا رہے تھے انڈیا پاکستان میں کچھ جگہوں پہ آواز کٹ کٹ کے جا رہی ہے اور نہیں جا رہی, تو ایسا اگر لگاتار رہے تو آپ ہمیں آفس نمبر پہ فون کر کے ضرور بتائیے گا جہاں پر ہماری آڈیو کا کچھ مسئلہ ہے, یا ہو سکتا ہے جان بوجھ کے بعض اوقات آڈیو بند کر دی جاتی ہے, ویڈیو بند کر دی جاتی ہے تاکہ ہدایت ٹی وی کی نشریات لوگ نہ دیکھ سکیں. تو اگر ایسا مسئلہ ہے ٹیکنیکلی تو وہ آپ ہمیں ضرور بتائیے گا, اور اگر جان بوجھ کے کیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ایسا کام کر رہے ہیں ان کو ہدایت کی ہم دعا کریں گے, تاکہ اللہ تعالیٰ یہ جو حق کی آواز ہے وہ دنیا تک پہنچانے میں ان کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ شمار ہو جائے, اور دعا ان کے لیے بھی ہے اور تمام دیکھنے والوں کے لیے بھی ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولا علی مدد. بطول سسٹر ڈیرہ اسماعیل خان سے. جی بیٹا, آپ کی ابھی ٹی وی کی آواز صاف آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں انکل. اچھا, آپ کو بھی آواز صاف نہیں جا رہی ڈیرہ اسماعیل خان میں؟ اچھا اچھا, پھر کوئی مسئلہ ہو. جی وہ چھٹی پہ ہیں, انشاءاللہ کل پرسوں تک آ جائیں گی. تو آپ کچھ پڑھیں گی؟ جی انکل, ہم قصیدہ سنانا چاہتے ہیں. ضرور قصیدہ پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہ. کرم دی انتہا ہو گئی, کرم دی انتہا ہو گئی, کرم دی انتہا ہو گئی, کرم دی انتہا ہو گئی. قسمت جاگی دو عالم دی, قسمت جاگی دو عالم دی, مرحبا مد محمد مرتبہ گئے, محمد مرتبہ گئے. ہمارے تخلیق تو پہلے خالق پاک نبی دی ذات بنائی. ہر تخلیق تو پہلے خالق پاک نبی دی ذات بنائی. بلگی بات تیرے بازیوں نے نات بڑھائی. بلگی بات تیرے بازیوں نے نات بڑھائی. سب تو پہلے رحمتاں دی, ہن تو پہلے رحمتاں دی ابتدا ہو گئی. کرم دی انتہا ہو گئی, کرم دی انتہا ہو گئی. رب دی ذات دے مظہر دونے, چہرہ ایک ہے پیکر دونے. رب دی ذات دے مظہر دونے, چہرہ ایک ہے پیکر دونے. دنیا پتیا وے گو محمد دانے حیدر دانے. دنیا پتیا وے گو محمد دانے حیدر دانے. رب دے تینوں کنیاں سوہنیاں سوہنیاں شکلاں دا خزانے انتہا ہو گئی, خزانے انتہا ہو گئی. پاک محمد دنیا سے آئے, کل کائنات میں جشن منائے. پاک محمد دنیا سے آئے, کل کائنات میں جشن منائے. پورا عرش تو چالے لے گے, پاک نبی دے پالو بہیں گے. پورا عرش تو چالے لے گے, پاک نبی دے
मालूम है दुनिया से अजरे बता दी दुनिया से अजरे बता दी मुदा हो गई करम इंतहा हो गई। जज़ाकल्लाह बतूल सिस्टर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरजहुम। जी बच्चियाँ थी डेरा इस्माइल ख़ान से हस्ब मामूल आई, अपने अंदाज में अक़ीदत का इज़हार किया। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। बच्चों एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मोहसिन नकवी साहब हमारे साथ हैं। ठीक है, आपकी दुआएं हैं, बहुत शुक्रिया। फारूक भाई बात यह है कि आप हों, मैं हों, डॉक्टर साहब हों, दूसरे जो भी कॉलर आएंगे, हमारे पास वेद है कि यही हमारा हिदायत चैनल है जहाँ हमने अपने टूटे फूटे अंदाज से अपनी आवाज़ को पहुँचाना होता है। बाकी हमारे पास तो कोई किसी किस्म की किताब का जो पावर और ऐसी है नहीं कि जहाँ पे हम जाकर अपना कोई मुद्दा बयान करें। फरूक भाई मैं समझता हूँ कि आज नवाज शरीफ ने एक मरतबा फिर अपनी बेबसी का इजहार कर दिया है पार्लियामेंट के अंदर। तो बाकी रह गया फरूक भाई मुज़ाकरात, तो देखें वो बात अभी रास्ता में थी कि मुज़ाकरात किन शराइत पर हो रही हैं, यानी हुकूमत ने कोई शराइत नहीं बताई कि हमारी इन शराइत पर उनसे बात होगी, और न ही वहाँ उधर दूसरी तरफ से भी कोई ऐसी कोई बात हो रही है। बल्कि मैं तो अभी वो देख रहा था टीवी पे चल रहा था, वो पंजाबियों का जो तालिबान का अमीर है, पंजाबी तालिबान का असमतुल्लाह माविया, वो कह रहा था कि इमरान खान, मौलाना फजल रहमान और समीउल हक और ये मुनव्वर हसन जो है, ये जो थे इनको जो हमने इत्मीनान किया हुआ था। तो मेरा ख्याल है कि वो अपनी तरफ से वो उन्होंने कहा कि हमने ये कमेटी बनाई है, तो मेरे ख्याल में ये अपनी तरफ से इनको नुमाइंदा बना देंगे। तो बस वही इस्लामाबाद में आपस में बैठ कर इन्होंने बातें करनी है, ले दे करना है, कुछ पैसों की बंदर बांट भी होनी है, कुछ और भी मामला है उन्हें, लेकिन अंदर से निकलना फारूक भाई कुछ भी नहीं है। मैं आज के इस प्रोग्राम में, आपके इस प्रोग्राम में ये बात कहकर जा रहा हूँ, वो ये है फारूक भाई, 10 दिन गुजरे, 15 दिन गुजरे, 1 महीना गुजरे, मैं आपको ये बताकर जा रहा हूँ कुछ भी नहीं होगा, ना मुज़ाकरात होने हैं, होंगे भी तो वो लूले लंगने, उन्हें कामयाबी नहीं होगी। मैं आपको बताऊं कि चंद ही दिनों में इंशाअल्लाह, ये मेरा ईमान है, जो कुछ होने वाला है, एक बहुत खौफनाक ऑपरेशन होगा इनके खिलाफ। कोई मुज़ाकरात नहीं होने हैं, ये सारी बस एक गेम है। वो मैं अभी ज्यादा नहीं बात कर सकता। बहरहाल आप देख लेना, 15 दिन, 20 दिन, महीना, इस दौरान ही आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया मोहसिन नकवी साहब, बेल्जियम से आप शामिल हुए। तो आपने बताया कि 15-20 दिनों में कुछ भी बड़ी तब्दीली आ सकती है पाकिस्तान में, और अल्लाह करे ऐसी तब्दीली आए। नवाज शरीफ साहब से मुतालिक आपने कहा कि इन्होंने आज बिल्कुल अपनी बेबसी का इज़हार किया है, बेबसी कह सकते हैं, और कुछ लोग इसे बेहिसी भी कह रहे हैं कि ये इतने बेबस नहीं है, ये सब कुछ कर सकते हैं, सारी कमांड इनके पास है, लेकिन ये बेबस नहीं है। दुनिया की 6ठी 7वीं बड़ी फ़ौज हमारे पास है, तो ये बेहिसी ज़रूर हम इसे कहेंगे। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप लाइव हैं, बात कीजिए। जी जी फरूक भाई, क्या ठीक है? जी आपकी दुआएं। आपकी आवाज़ ऑन एयर जा रही है, मुझे भाई बता दें, क्योंकि मुझे कान में तो आ रही है, स्पीकर के ऊपर नहीं आ रही। ये आज जो आपका टॉपिक है मुज़ाकरात जी, तो इसमें तो वो कोई अच्छी चीज नजर नहीं आती, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ बाम को धोखा देने वाली बात है। क्योंकि ये उन्होंने रावलपिंडी का वाक़या किया, इत्तेज़ाज़ हसन का वो वाक़या, वो बच्चे का शहादत का वाक़या किया है, वो सीआईडी इंस्पेक्टर का नहीं किया, शियात की जो रावलपिंडी में सानी है उसके बारे उन्हें एक लफ्ज तक नहीं किया। ये कदूरत देख लो, ये उनके दिल में देख लो, क्या है ये कोटा का सानिया हुआ, उसमें कोई बात नहीं उसने की, जो ज़ायरीन पे जो हमले होते हैं कोई बात नहीं की। ये देखो कि इस्लाम, कौन से इस्लाम पे इसमें मज़ाकरात इनसे करने हैं। कम से ये कोई झंडा इनका होता, हमारे ये है पाकिस्तान का कानून और ऐन को माने, और फिर ये हमारे इनकात है, इन पे बहस होगी, ये
لیکن ان سے کوئی بحث نہیں. یہ وہی ہمارے بھائی کو جو میرے پہلے کال کر رہا وہی ہے کہ یہ وقت گزارنے والی بات کر رہے ہیں اور کچھ نہیں, صرف اپنی کرسی کے لیے کر رہے ہیں. تو میرے بھائی یہ کچھ بھی نہیں ہے, نہ کوئی حل نہیں نکلا. اور یہ میں ایک بات کہہ دوں, آج جو آپ کے خبر نہیں سنی, یہ تھوڑی دیر پہلے, یہ کچھ آپ کے پروگرام شروع ہونے سے پہلے کراچی میں رینجر کے ہیڈ کوارٹر میں ایک بندہ داخل ہو رہا تھا, وہاں پہ دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے اور رینجر کے 4 جوان شہید ہو گئے ہیں. تو ان کے اس سے کچھ بھی نہیں نکلا. یہ بھائی کی سچی بات ہے, اس سے کچھ نہیں نکلا. صرف مذاق ہوگا عوام کے ساتھ, پبلک کے ساتھ, صرف ایسے ہی بات ہو, اس سے آگے کچھ نہیں ہوگا. تو یہ تو بات ہوگی. تو آج کے آپ کو ایک حدیث کوٹ کر دی تاکہ اس کے متعلق تاکہ فرمان پہنچ جائے. سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ صلی محمد وآلہ محمد, سرکار فرماتے ہیں, کتاب کا نام ہے مشارق النوار, اور اس سے میں بیان کر رہا ہوں. تو سرکار فرماتے ہیں میرے بعد علی علیہ السلام کا مخالف کافر ہے, مشرک ہے, غدار ہے, اور میرے بعد علی علیہ السلام کا محب سچا مومن ہے, علی علیہ السلام سے بغض رکھنے والا منافق ہے, علی علیہ السلام سے جنگ کرنے والا دین سے خارج ہے, علی علیہ السلام کو رد کرنے والا باطل کی طرح فنا ہونے والا ہے, اور علی علیہ السلام کی پیروی کرنے والا صالحین سے جا کر ملے گا. اور یہ سرکار کا فرمان ہے. اللہ صلی محمد وآل محمد والسلام یا اللہ السلام. خدا حافظ. بہت شکریہ, خدا حافظ. افتخار صاحب ناروے سے آپ شامل ہوئے اور بات ہم کر رہے ہیں اور پھر مذاکرات. اور مجھے بھائی ذرا باہر آواز نہیں آ رہی ہمارے کالرز کی, اور مجھے شک ہے کہ آن ایئر بھی جاری ہے یا نہیں, تھوڑا سا کنفرم کر لیجئے گا. بات کرتے ہیں ایک اور کالر سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم فرو بھائی. جی وعلیکم السلام. جی بالکل صحیح. کیسے ہیں بھائی؟ جی الحمدللہ نقوی صاحب, دعائیں آپ کی. ماشاءاللہ. آج آپ کا ٹاپک اور پھر مذاکرات نہیں, اور پھر مذاقیات, یعنی پھر قوم کے ساتھ مذاق ایک اور پھر ہوگا. ٹھیک ہے فرو بھائی. ٹاپک پہ بات کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات یہ کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ میرے ساتھ متفق ہوں, کہ یہ جو بات آج اسمبلی میں کہی گئی ہے, پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ وزیر اعظم کی پوری تقریر میں کہیں بھی انہوں نے یہ نام لے کے کہا ہے کہ طالبان جو ہیں یہ دہشت گرد ہیں؟ کہیں پوری تقریر میں طالبان کا نام آیا ہے؟ جی انہوں نے ڈرتے طالبان کا نام ہی نہیں لیا پوری تقریر میں کہ وہ دہشت گرد ہیں اور ان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں. جی پہلے تو یہ دیکھ لیں. دوسرا بات میں بعد میں کروں گا, پہلے میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو مذاکرات کے درمیان جو اب وقت جائے گا, 6 مہینے پہلے نکالیں اب 6 مہینے پھر, وقت تو پھر نہیں نہ دیا انہوں نے, 6 مہینے پھر گزریں گے, تو ان 6 مہینوں میں جو شہید ہوں گے, جو مارے جائیں گے پاکستان کے معصوم عوام, تو کیا ان کی FIR وزیر اعظم عمران خان اور چوہری نثار کے خلاف کاٹی جائے گی یا کس کے خلاف کاٹی جائے گی؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. بہت اچھی بات جی, بہت اچھی بات. بالکل انہی کے نام پہ, بلکہ سب جب سے یہ حکومت میں آئے ہیں سب کی جو جان اور مال کی حفاظت کا انہوں نے 6 مہینے گزارے ہیں, وہ تو گزرے ہیں نا, وہ تو جو 60,000 جو ہیں وہ تو جو جا چکے ہیں. جی لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب جو انہوں نے میٹھی گولی, شوگر کوٹڈ کڑوی دوائی اب 18 کروڑ عوام کو کھلانے کی کوشش کی ہے, تو یہ جو کڑوی گولی جو ہے اس کے اوپر سے شوگر جب ہٹتی جائے گی نیچے, پھر وہی نکلے گی چال بے ڈنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے. تو کیا جو اب مریں گے, جو شہید ہوں گے, جو یتیم ہوں گے, جو بیوہ ہوں گی, جن کے گھر کے سارے ختم ہوں گے, کیا وہ FIR وزیر اعظم کے خلاف کٹوائیں گے یا چوہری نثار کے یا عمران خان کے یا فضل الرحمان کے خلاف؟ بالکل یہ حکومت ذمہ دار ہوگی. جی بات کنٹینیو رکھیں نقوی صاحب. بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں, یہ جو حکومت اس کی ذمہ دار ہوگی. بات آپ کے مذاکرات کی. جی تو میں مذاکرات پہ اب آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. فاروق بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ جن کے ساتھ یہ مجبور ہو کے یہ معافیاں مانگ کے اور اپنے ملتجانہ رویے کے ساتھ یہ جو مذاکرات جن کے ساتھ کر رہے ہیں, کیا وہ کسی ملک کے ہیں؟ کیا ان کا اپنا کوئی ملک ہے؟ کیا وہ ان کی اپنی کوئی ریگولر آرمی ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی اپنا کوئی نظام ہے؟ وہ آپ کے ملک میں ہی چند لوگ, چند گروپ جو ہے مل کے آپ کے ملک میں ہی رہ کے آپ کے ملک میں تباہی مچا رہے ہیں اور آپ کے ملک کا ستیہ ناش کر رہے ہیں. کس کے خلاف؟
اس ملک کے خلاف جس کے پاس دنیا کی 8ویں نمبر پہ بہترین آرمی بھی ہے، ٹینک بھی ہیں، میزائل بھی ہیں اور ایٹمی طاقت بھی ہے، اور اس بڑے ملک، طاقتور ملک کا جس کی فوج بھی 10 لاکھ کے قریب ہے، اس کا وزیر اعظم آج چند لوگوں کے ساتھ جو دہشت گردوں کے آگے ہاتھ جولی پھیلائے کھڑا ہے کہ میرے ساتھ مذاکرات کرو. کیا یہ 18 کروڑ عوام کی بےزتی نہیں ہے؟ کیا وہ 8 لاکھ جو فوج ہے، اس جو دنیا کی مانی فوج ہے، جس کے فوجیوں نے ٹینکوں کے نیچے سر دے کے 500 ٹینک کا منہ موڑ دیا تھا، کیا اس کی بےزتی نہیں ہے؟ کیا یہ 18 کروڑ عوام کا سر نیچے کرنے کی بات نہیں کی جا رہی؟ ہاں، اس میں ایک مقصد ہے. اس میں مقصد یہ ہے کہ وہ جو اپنی جدے میں لگی ہوئی ہیں نا فیکٹریاں، اور جو 7 سال کا کھایا ہوا نمک ہے، وہ حلال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بٹن وہاں سے دبتا ہے اور بات یہاں ہوتی ہے. یہ اپنے آقاؤں کی وجہ سے ساری باتیں ہو رہی ہیں، اور اپنے پیسے اور اپنی دولت کو بچانے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. 18 کروڑ عوام کا کوئی والی وارث نہیں ہے. یہ 18 کروڑ عوام یتیم ہے اور یتیم ہی رہیں گے اور خون دیتے رہیں گے. ان کا خون دیتے رہو گے تو پاکستان بچتا رہے گا. یہ اٹھ کھڑے ہوں گے تو خون دیتے رہو گے تو پاکستان بچتا رہے گا. اس پہ غور کرنا. خون دیتے رہو گے تو پاکستان بچتا رہے گا، اور اٹھ کھڑے ہوگے تو پاکستان بچا لو گے. یہ فرق ہے. 18 کروڑ عوام اٹھ کھڑے ہوں گے تو پاکستان بچا لیں گے، اور خون دیتے رہو گے تو پاکستان اتنی دیر تک بچتا رہے گا جب تک کہ پاکستان کا آخری بندہ بھی اپنا خون نہ دے چکا ہوگا. ان درندوں دہشت گردوں کے ساتھ یہ حالت ہے کہ مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو طالبان دہشت گرد بھی نہ کہو، قاتل بھی نہ کہو، آپ ان کو عزت سے بلاؤ. یہ تقریر آپ نے سنی ہوگی ان کی، بلکہ دلوں میں زندہ ہیں. منور حسن کہہ رہے ہیں ان کو عزت سے بلاؤ. اب ہم ان کو اپنے مائی باپ بھی کہیں گے، اور یہ کلوائیں گے ہمیں. یہ ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ ظلم ہو رہا. تو اب پاکستان کے عوام کو خود سوچنا ہوگا کہ وہ کیا کریں گے، کیونکہ فوج جو ہے وہ میرے خیال میں اب سوچ میں پڑ گئی ہے اس بات پہ کہ ہم جو ہے نا یہ نہ کریں یا نہ کریں. کیونکہ فوج اگر پاکستان کی بہادر فوج اگر اپنا فیصلہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے کہ حملے میں 70 مار سکتی ہے، تو پورے فورس کے ساتھ ہزاروں ان کے جو ہیں چند لوگ وہ مارے جا سکتے ہیں. لیکن یہ اب سوچنا ہے کہ فوج کیا سوچتی ہے، پاکستان کیا سوچتا ہے. وزیر اعظم نے تو میٹھی گولی دے دی ہے لوگوں کو. تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ. بہت شکریہ. بالکل وزیر اعظم کا آج کا جو بیان ہے، آج کی جو تقریر ہے قومی اسمبلی میں سن کے سب پاکستانی تھوڑے سے پریشان ہیں کہ آیا یہ پاکستان کو بچانے کے لیے کوئی قدم اٹھایا گیا ہے یا پاکستان کو بالکل برباد کرنے کے لیے، اور ایک ایسا ملک کے اندر ایک سلطنت اور چند دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، جیسے وہ اتنے زیادہ پاورفل ہیں کہ ہم بالکل بے بس نظر آ رہے ہیں. حالانکہ جتنے ہمارے سیاستدان بے بس نظر آ رہے ہیں، ابھی پرویز خٹک صاحب کا جو وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے، ان کا کہنا ہے کہ تمام جو ہمارے آپس کے اختلافات ہیں ان کو بالائے طاق رکھ کے ہم مذاکرات کا جو ہے وہ حکومت کا ساتھ دیں گے جو بھی اس اسٹانس پہ موجود ہیں. تو دیکھیں کہ یہ اپنے جو ان کے اختلافات اور ہیں ہی کیا، یہ بالکل ساتھ ہیں. اور جیسے ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ طالبان اور جو نون لیگ اور تحریک انصاف بالکل ایک ساتھ ان کا اسٹانس اور رویہ بنتا چلا جا رہا ہے، اور عوام پریشان ہے کیونکہ الیکشن میں ایک آپشن ضرور موجود تھا کہ عوام جو ہے وہ تحریک انصاف کو دیکھ رہی تھی. اب عوام پتہ نہیں کس کو دیکھ رہی ہے. سب قیادتیں انہوں نے چیک کر لی ہیں. اب عوام کو نئی قیادت یا نئی ایسی سوچ کے حامل ایسے افراد کو چاہیے یا چننا پڑے گا کہ آیا وہ ان تمام چیزوں سے، تمام ڈروں سے آزاد ہوں گے. ایک اور کالر. السلام علیکم. میں عبد القیوم بول رہا ہوں سویڈن سے. میں ابھی 1-2 کال آپ کے پہلے معزز کی باتیں سن رہا تھا، اور آپ کا اچانک ٹاپک جو ہے وہ بھی دیکھا میں نے، تو میں نے کہا میں بھی اپنے کنٹریبیوٹ کرتا ہوں. جی بسم اللہ. میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے جی ضرور. تو بات یہ فاروق صاحب کہ آپ کی فوج اگر جمہوریت کو بچانا چاہے گی تو آپ کا ملک نہیں بچے گا. ٹھیک ہے. عوام آپ کے کچھ نہیں کر پائیں گے. یہ ہماری آپ سے باتیں ہوتی رہی، کئی سالوں سے ہوتی رہی. 5 سال پہلے جمہوریت گزر گئی، انہوں نے کیا کیا ان طالبان کے خلاف؟ ساری دنیا کو وہ مار رہے ہیں، اور آج تو آپ کی فوج خود پٹ رہی ہے. آپ کی فوج اور پولیس کو تو پہلے وہ چڑھا رہے ہیں سامنے قربانیوں پہ. جب آپ کی فوج جمہوریت یا سیاستدانوں کو بچائے گی تو آپ کا ملک نہیں بچے گا، عوام نہیں بچیں گے. آج یہی کچھ ہو رہا ہے. کیانی نے پہلے چیف آف آرمی سٹاف 5 سال آنکھیں بند کر کے، کان بند کر کے، ٹوپی نیچے کر کے جمہوریت بچاتا رہا. آپ کے 50,000 بندے پاکستان کے شہید ہوئے. فوج والوں کا تو انہوں نے گلے کاٹے.
उन्होंने फेंका सड़कों के ऊपर, लाशें मसल की, जमहूरियत बच गई तब से मस नहीं हुआ वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। यानी हालांकि ये फौज आपकी है, आप $बिलियन पाकिस्तान के आप फौज के ऊपर खर्च कर रहे हो मुल्क को बचाने के लिए, अवाम को प्रोटेक्शन देने के लिए। जब आपकी अवाम कत्लो गारत हो रही है, उनको शहीद किया जा रहा है और आपकी फौज बोल नहीं रही, ये जमात इस्लामी वाले और दूसरे लोग सब, ये सब मुनाफिक है और ये सब पाकिस्तान के दुश्मन है। इसलिए कि आप देखें, जो शख्स उसामा बिन लादेन को कहता है कि उसका नाम तारीख में लिखा जाएगा, जो शख्स कहता है कि पाकिस्तान के फौज के लोग जो इन टेररिस्ट, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन, उनको कहता है कि ये शहीद है और पाकिस्तान के फौजी शहीद नहीं है, तो वो पाकिस्तान के दुश्मन है। और ये इनके साथ मिले हुए, नवाज शरीफ इनके साथ मिला हुआ है। ये ना कहें कि ये नवाज शरीफ जो है ये वजीर आज़म बन गया है तो ये पाकिस्तान का वफादार है। इनको हुकूमत मुफ्त मिल गई है, कहां से मिल गई है हम भी हैरान है, इनका चांस कैसे आ गया। लेकिन बात यह है कि ये सियासतदान ही आपके बंदों को मरवा रहे हैं। ये इनकी हुकूमत है, ये हुकूमत करना चाहते हैं, पहले 5 साल करते रहे। आपका फौज का सरबराह सबसे बड़ा, मैं कहता हूं, ये मेरे अल्फाज हैं, आपके चैनल के अल्फाज नहीं है, मैं कहता हूं सबसे बड़ा गद्दार कैनी था जिसने 5 साल में 50,000 बंदा पाकिस्तान का मरवाया और वो शख्स बोला नहीं। सबको पता है कौन मार रहा है। क्या तालिबान पाकिस्तान के 18 करोड़ लोगों से ज्यादा है? क्या तालिबान जो है वो 20,000, 25,000, 40,000 बंदे, जहां आपकी नकवी साहब ने अभी कहा कि हमारी फौज 10 लाख फौज से ज्यादा है, क्या आपकी फौज के पास टैंक और तोपें, गन्ने या बम, ये किसके लिए बनाए गए हैं? पाकिस्तान को बचाने के लिए। अगर पाकिस्तान के अंदर आपका एक शख्स गलियों मोहल्लों में कत्ल हो रहा है, शहीद हो रहा है, तो उसको ये फौज के हमारे पास एटम बम तो मिसाइल और फला वो किस काम के हैं? सोचने की ये बात है। बिल्कुल सही। श्रीलंका छोटा सा मुल्क था, उन्होंने संभाल लिया, कोई एटम बम नहीं था, कोई मिसाइल नहीं था, उन्होंने इतनी बड़े वो टेररिस्ट ग्रुप को क्रश किया वहां पे। हम ये कहते हैं कि इनको क्रश कर देना चाहिए था, क्यानी के पीरियड में इनको क्रश कर देना चाहिए था। ये वो सांप है, मैं कहता हूँ, ये मेरे अल्फाज है हमेशा, कि ये वो सांप है जिनको गली गली मोहल्लों के अंदर ये घुस गए लोगों के अंदर, तो आज इनको निकालना इतना आसान नहीं होगा। पहले हम देखते रहे और आज भी हम देख रहे हैं, ये जो बातचीत करने का चक्कर चला रहे हैं, ये सब धोखा है लोगों को। ये अपनी हुकूमत को 9 महीने हो गए, इस हुकूमत के 9 महीने मैंने पैसे का काम नहीं किया। अभी मुज़ाकरात के चक्कर, पहले 5 साल मुज़ाकरात हो रहे, अभी 6 साल मुज़ाकरात हो रहे। वो तो बंदे आपको देखो, कराची, लाहौर, पेशावर, पिंडी में क्या हो रहा है भाई, रोज बंदे मारते जा रहे हैं वो। और ये सुनते, GHQ पे 2 दफा अटैक हुआ है, GHQ की भी जगह नहीं बची, एबटाबाद में क्या हुआ, किधर क्या हुआ, ये सब मैं ये कहूंगा, ये पाकिस्तान को खत्म करने के लिए ये लोग मिल गए दुश्मनों के साथ। तालिबान कोई चीज नहीं है, मैं जानता, अगर आपकी फौज पाकिस्तान की वफादार है तो ये सियासतदानों की बात क्यों मानते हैं? पाकिस्तान को बचाए, पाकिस्तान के लोगों को बचाएं, जिसके लिए उन्होंने कसम खाई है, और जो उनको पैसा दे रहे हैं, जो उनको याशियां करवा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके अवाम आज महफूज नहीं है। आज फौज खुद पिट रही है, आज पुलिस खुद पिट रही है, ये सियासतदान मरवा रहे हैं। मैं आपको जानदारी से कहता हूँ, बिल्कुल सही कयूम साहब, साथ मिले हुए हैं कि ये काम चलाते रहो, हमारी नौकरी चलती रहेगी, 5 साल हम भी पूरे कर जाएंगे। सही, बहुत शुक्रिया। स्वीडन से आप शामिल हुए। पहले तो आपने बताया आपकी सेहत ख़राब है, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, और काफ़ी अरसे के बाद आप प्रोग्राम में आए हैं। बात आपकी बिल्कुल सच्ची है कि ये जो हम मुल्क को बचाने के बजाय हम एक जो जमहूरियत है, और नाम नहाद जमहूरियत, जिसके पिछले 5 साल भी हमने देख लिए, अब के 5 साल जो आने वाले हैं, ये जो चल रहा है टाइम, वो भी देखा है कि कितना जमहूरी अंदाज़ है हमारे हुक्मरानों का, कितने लोग जो हैं उससे इस्तेफ़ादा कर रहे हैं, और फ़ौज जो है वो कहाँ और किस अंदाज़ में कब तक इंतज़ार करती रहेगी, जब इतनी तमाम मुश्किलात के बावजूद वो अभी तक सारा मैंडेट, ये सारी जो कुव्वतें हैं वो नवाज शरीफ साहब को इस वक्त उन्होंने सौंप रखी हैं। तो छोटे छोटे मामलात पे पहले फ़ौज आती रही है। मैं वही मिसाल देता हूँ, शायद फ़ौज के पास भी वो भी तब आती थी जब मेज़ भरा होता था, जब उनके पास वसाइल, पाकिस्तान इतनी बुरी हालात में नहीं था, लोड शेडिंग का मसला नहीं था, महंगाई का इतना मसला नहीं था, बेरोज़गारी का इतना मसला नहीं था। तो फ़ौजी जर्नैल चंद जब आते भी थे तो उन्होंने कुछ इतने मुश्किलात के लिए उनको कोई इतना ज़्यादा दबाव नहीं होता था। तो अब तो मेज़ से मुराद यानी मुल्क भी है वो बर्बाद हो चुका है। सारे जो सियासतदान हैं अपने अपने हिस्से का लेके वो सिमट गए पिछले 5 साल, और आइंदा जो सियासतदान अब आए हैं वो अब दोबारा
نئے کشکول نئی جو جھولیاں انہوں وہ اپنی اپنی بھر رہے ہیں. تو فوج آتے ہوئے تھوڑا سا وہ کہہ رہی ہے کہ اب ہم وہ اس انداز میں تو آئیں گے نہیں, وہ آئیں گے تو پھر کچھ کرنے کے لیے آئیں گے, تو کس انداز میں کریں گے یہ راحیل شریف صاحب کو سوچنا ہے, ان کے کمانڈرز کو سوچنا ہے کہ آیا جنہوں نے وہ حلف اٹھایا ہے, عبدالقیوم صاحب نے جیسے بتایا کہ ملک کو بچانے کا حلف اٹھایا ہے, ان سیاستدانوں کو بچانے کا حلف نہیں اٹھایا. کالر ہمارے ساتھ انتظار میں ہے. السلام علیکم. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب محمد فروخ صاحب, محمد مشکوب لندن سے بول رہا جی ہوں. بسم اللہ یعقوب صاحب, شکریہ. جناب آپ کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم اور السلام. قیوم سی صاحب کی باتیں بھی سن رہا ہوں, سب مومنوں کی بھی باتیں سن رہا ہوں. حقیقت یہ حکومت بالکل نالائق حکومت ہے جو چوروں کے ساتھ اور ڈاکو کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے, اور یہ قوم کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں فروخ صاحب. ان لوگوں نے یہ شرارتیں کر کر کے فوج کو چپ کرایا ہوا ہے. یہ فوج ہماری سب کچھ کر سکتی ہے, لیکن یہ چاپلوسی کے ذریعے سے فوج کو چپ کرا رہے ہیں اپنی حکومت بچانے کے لیے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ ان لیڈروں کو عقل آ جائے اور داڑھی والے کو بھی عقل آ جائے جو شیطانوں کی تائید کر رہے ہیں اور شیطانوں کا نعرہ لگا رہے ہیں. جو شیطانوں کا نعرہ لگائے گا وہ ملک کے لیے کیا فائدہ دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے اور ہدایت پور کے اوپر قائم رہے اور ان کو عقل آ جائے, ان کو عقل کی باتیں کرنے کی سمجھ آ جائے. بات یہ ہے کہ مذاکرات ان کے ساتھ کیے جاتے ہیں جو انسان ہوتے ہیں, جو لاتوں کے بھوت ہیں, ان کے ساتھ کیا مذاکرات کرتے ہیں. حکومت کی کمزوری ہے جن کو فوج کو چپ کرا کے بیٹھی ہوئی ہے. یہ ہماری فوج ایسی فوج ہے کہ جو سب کچھ کر سکتی ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو عقلیں آ جائے اور اپنے ملک کی عوام کو بچائے شیطانوں سے. اسی کے ساتھ میں جانا چاہتا ہوں اور آپ لوگوں کی ٹیم کا شکریہ اور قیوم صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو اتنے جوش ہے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے آتے ہیں. اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اور آپ کو ادب کے ساتھ بہت شکریہ یعقوب صاحب. اور آپ سے خیر زیادہ جوش والا کوئی بھی نہیں ہے یعقوب صاحب. آپ اس جوش کو کنٹینیو رکھیے گا, اس جذبے کو کنٹینیو رکھیے گا. آپ کو دیکھ کے ہمیں بھی تھوڑا سا ہوش آتا ہے کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ اتنا ولولہ اور اتنا زیادہ کہتے ہیں کہ دبدبہ ایک ہونا چاہیے وہ رکھتے ہیں. تو پھر ہم جو ان سے چھوٹے ہیں ہم کو بھی ان سے سیکھنا ہے. دبدبہ ہماری فوج کا بھی ہے تھا, لیکن اس دبدبے کو کس انداز میں ہم نے یوز کرنا ہے اور یہ دبدبہ کہاں دب گیا ہے یہ بھی نکالیں. جیسے اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب بھی تھے کہ شیخ رشید صاحب کا ایک بیان پچھلے 5 سال وہ کہتے ہی رہے کہ ہماری فوج ایسے جیسے ستو پی لیے ہیں کہ ٹھنڈے ہو گئے ہیں, ان کو کوئی نظر نہیں آ رہا. تو ایک ایک کر کے ہمارے رینجرز آج لانس نائک عتیق, جاوید اقبال, عمیر جو ہیں دھماکوں میں شہید ہوں. لمبی فہرست ہے فوجیوں کی, رینجرز کی, لیوز کی. تو ایک نہ مہران ایئر بیس ہے, نہ جی ایچ کیو ہمارا محفوظ ہے, نہ کامرا محفوظ رہا. تو کون سی ایسی جگہ بچی ہے جہاں پر دہشت گرد نہیں گھس آئے. تو اب انتظار, آپ جو 2-3 صحافیوں کو چنا ہے, 4 لوگوں کی کمیٹی بنائی ہے, یہ کام اور ٹالا جائے گا. آپ دیکھیں کتنا ٹلتا ہے اور نقصان پاکستان کا خدا نخواستہ کتنا ہوتا ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی. جی اشتیاق بٹ صاحب, شکریہ. ماشاء اللہ فاروق بھائی, بہت اچھی باتیں ماشاء اللہ سب لوگوں نے بہت ہی اپنے جذبات پیش کیے. میں بھی تھوڑا سا حاضر ہوں کہ خاص طور پہ جو آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں فاروق بھائی, کچھ لوگ ان کو مولانا کہتے ہیں اور کچھ لوگ پتہ نہیں کیا کیا, میں تو ان کو کہتا ہوں لیکن بہت سخت الفاظ ہیں. یہ ان بڑے کتوں کو یہ چھوٹے کتے پالے ہوئے ہیں. یہ ان لوگوں نے ایسے کتے پالے اتنا عرصہ لگا کے گلی گلی محلے میں اب یہ ہر انسان کو کاٹ رہے ہیں. لیکن اب یہ پاگل کتے جب ان کی ٹانگوں تک پہنچیں گے نا تب یہ ٹھیک ہوں گے, ورنہ نہیں. جس طرح ہمارے قیوم بھائی نے باتیں کی, خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ ہماری افواج پاکستان کسی دنیا کے کسی ملک میں بدنام ہو جائے کہ یہ کرپٹ ہے یا یہ ویسی ہے. لیکن جس طرح انہوں نے کہا کہ 5 سال ایک آرمی افیسر بیٹھا رہا اور خاموش رہا, یہ بالکل صحیح ہے. یہ سیاستدان سب کے سب گندے غلیظ لوگ ہیں. یہ عوام کو مروا رہے ہیں. فاروق بھائی کیا کیا ان لوگوں نے, دیکھیں پچھلے سال 5 چلے جائیں, اس سے پچھلے چلے جائیں, اس سے پچھلے چلے جائیں, سیاستدانوں نے کیا کیا. کسی بندے کا انصاف کسی عدالت میں, کسی کورٹ کچہری میں کہیں بھی کسی کو انصاف نہیں ملا. لیکن اب یہ فیصلہ ہو گیا ہے. میری نگراہیں تو پیچھے چلی جاتے ہیں فاروق بھائی. یہ مذاکرات کس کے ساتھ کریں گے؟
کہ جو لکھ کے مذاکرات کاغذوں کے اوپر پیڈوں کے اوپر مکر جاتے ہیں، جو کتوں کو شہید کہتے ہیں اور انسان کو نعوذ باللہ مردہ کہتے ہیں. لعنت ہو ایسے لوگوں پر اور ان کے پیچھے چلنے والوں کے اوپر بھی. قرآن منع کرتا ہے فاروق بھائی کہ ظالم کے پیچھے مت چلو. اگر آپ کو پتا چل گیا، کسی بندے کو پتا چل گیا کہ میں اشتیاق بٹ برا ہوں بھائی، میں ظلم کرتا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے کسی کو میرا ساتھ نہیں دینا چاہیے. تو اسی لیے اگر کوئی منور حسن ہو، کوئی بڑے سے بڑا اسامہ بن لادن ہو، نواز شریف ہو، یا کوئی آرمی کا بہت بڑا بندہ ہو، لیکن اگر وہ ظالم ہے، برا ہے، تو اس کے پیچھے چلنے کی عوام کو کیا ضرورت ہے؟ کیوں کہ اس نے دوزخ خریدی ہے، تو کیا اس کے پیچھے آپ بھی دوزخ میں چلے جائیں گے؟ تو خاص طور پہ جماعت اسلامی کا نام کل انہوں نے بنگلہ دیش کے حق میں نعرے لگائے تھے فاروق بھائی، آپ کو پتہ ہے، لیکن بنگلہ دیش میں آپ نے دیکھا کہ پاکستانی پرچم جلایا گیا. ساری دنیا کو پتہ ہے. وہاں منور حسن کی آنکھیں کیوں بند ہو گئی تھی؟ وہاں کیا کیا اس نے؟ کیوں جذبات اپنے ظاہر نہیں کیے؟ کیونکہ یہ ملک کے دشمن ہے فاروق بھائی، یہ ملک کے دشمن ہے اور یہ ملک کو تباہ کر دیں گے. اب آرمی کا کام ہے، کوئی مذاکرات نہیں، بس فوج کر سکتی ہے، سب کچھ کر سکتی ہے فوج. جس طرح ہمارے قیوم بھائی نے بات کی، چھوٹا سا ملک جو کیسے ٹیررسٹوں کے خلاف اٹھ گیا ہے، لیکن یہ سب فوج کے حوالے کرنا چاہیے. ان لوگوں کو سب یا سمندر میں پھینک دو یا ایک بڑی جیل میں ان سب سیاستدانوں کو ڈال دو. یہ ٹھیک ہوتے تو ہوتے، ورنہ ان کو گولی مار دی جائے فاروق بھائی. چلیں اللہ نے انہیں مہلت دی ہوئی ہے، ان سے بالکل سچے لوگوں کے ساتھ ہو جائیں. بس میں تو کہتا ہوں کہ ملک میں سچا کس کو کہیں، کون سچا ہے؟ کوئی قرآن اٹھا کے بھی آ جائے تو یقین نہیں آتا کہ یہ سچا ہے، لیکن خود اپنے آپ سے انصاف کرنا چاہیے. میں ہوں، آپ ہیں، کوئی بھی ہے، صرف اپنے آپ کو دیکھیں اور ان لوگوں سے پیچھے ہٹ دیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا فاروق بھائی. خدا حافظ. بہت شکریہ اشتیاق بٹ صاحب، شکر ہے آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور سارے لوگ ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سب کا ایک ہی سٹانس لگ رہا ہے کہ سارے جو لوگ ہیں وہ یہی چاہ رہے ہیں فوج سے کم کہ وہ کچھ نہ کچھ اب زیادہ دیر یا زیادہ ایک طویل انتظار نہ کریں. چلیں آج جو ایک اور بھونڈا انداز میں ایک مذاق کیا گیا ہے مذاکرات کے چکر میں، تو وہ دیکھ لیں، 24 گھنٹے دیکھ لیں، 48 گھنٹے دیکھ لیں، اس کی تشکیل دیکھ لیں، اس کے آداب دیکھ لیں، شرائط کیا ہوں گے وہ تو خیر کسی کو نہیں پتہ، لیکن کچھ گھنٹوں کا انتظار کریں، مہینوں یا سالوں کا انتظار نہ کریں، ورنہ خدا نخواستہ یہ جو کلمات ہم سیاستدانوں کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ ہم اشفاق پرویز کیانی جو پچھلے 5 سال گزار گئے وہ بھی ہیں، وہ تو گئے، لیکن اس وقت جو راحیل شریف صاحب ہیں ان کے اپنے جوان جو ہیں، کہتے ہیں فوجی افسر جو ہوتا ہے اس کے جو نیچے ماتحت لوگ ہوتے ہیں وہ ان کا ایک ایسا خیال رکھتا ہے جیسے باپ اپنے گھر والوں کا خیال رکھتا ہے، بچوں کا خیال رکھتا ہے. تو اب راحیل شریف صاحب کو اتنا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ وردی، وہ جس پہ سبز ہلالی پرچم کے بیجز لگے ہوں اور وہ وردی جو ہے وہ خون میں لت پت ہو، یا وردی والے انسان کا سر کاٹ کے لوگ فٹ بال کھیل رہے ہوں اور راحیل شریف صاحب ایک بہترین کمرے میں نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات کر رہے ہوں اور سلوٹ انہی لوگوں کو مار رہے ہوں جو ان کے آگے نمائندے بنے ہوئے ہیں. تو ایسا اب انتظار بہت زیادہ ایک مشکل پاکستان کے لیے ہو سکتا ہے، ان کے مستقبل کے لیے. ایک اور کالر. السلام علیکم. شہزاد بول رہا ہوں جرمنی سے. جی شہزاد صاحب جرمنی سے. سب سامعین کو سلام کرتا ہوں اور سب کی باتیں سنی اور سب ایک ہی باتیں کہہ رہے ہیں جی. لیکن ایک بات کوئی یہ کہہ رہا کہ جو طالبان جو ہیں یہ سعودی عرب کی دہشت گرد فوج ہے جو سیریا میں لڑ رہی تھی، جو عراق میں لڑ رہی ہے، انہوں نے لیبیا میں لڑے، انہوں نے مصر کے اندر انہوں نے تباہی میں چاہے، یہی امن میں آئے. آپ دیکھیں گے اس کا سارا جو خرچہ وہ دیتے ہیں اور یہ یہاں پہ پاکستان میں ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے اور اس میں سارے غیر ملکی لوگ شامل ہیں. دوسری بات یہ کہ فضل الرحمان اور دوسرے مفتی جو کہتے ہیں مذاکرات کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، یہ سارے کے سارے اور جماعت اسلامی سب طالبان کے ایک شاخیں ہیں. یہ شاخیں اور یہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ کبھی بھی ان کے خلاف آپریشن نہیں کرنے دیں گے کیونکہ ان کو بہت بڑی رقم ملتی ہے سعودیہ سے. اور آپ کو ایک نئی اور بتاؤں کہ طالبان کی پہچان کیا، میں تو کراچی تھا بھی ہے، ان کی لمبی داڑھی ہوتی ہے، مونچھیں کٹی ہوتی ہیں، اور آپ کو بتائیں یہ صرف اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. اور میری ان سے بات ہوئی وہاں پہ جو جتنے بھی یہ دیوبندی ہیں، یہ نماز میں دوسری رکعت کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کہتے ہیں. اس کے بعد یہ کھڑے ہوتے ہیں، یہ لوگ نماز کے اندر اشہد ان محمد رسول اللہ وحدہ لا شریک نہیں کہتے. یہ ان کی پہچان ہے. کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ پاک نعوذ باللہ ان کا انتقال ہو گیا، اب یہ دنیا میں نہیں ہے، اور ان کو کہنا نور کہنا یہ غلط ہے. یہ حاکم دلوں میں رہتے ہیں، نعوذ باللہ اتنی غلط باتیں کرتے ہیں
کہ آپ تصور نہیں کرتے. ان کی پہچان ہے یہ نماز میں تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ وحدہ لا شریک نہیں کہتے ہیں. اور یہی ان کا جو ہے سارا وہ سعودیہ سپورٹ کر رہا ہے, اور سب لوگوں نے صحیح بات کی ہے. اور یہ نواز شریف کے دور میں آپریشن نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے 98 میں کیا ہوا ہے. یہ تو بہت بڑا ایجنٹ ہے سعودیہ کا, اور یہ فضل الرحمان اور جماعت اسلامی کو سارا جماعت اسلامی اس کو سپورٹ کرتی ہے, اور اس کو پیسے ملتے ہیں سعودی عربیہ سے. بس میں نے یہ کہوں گا, بس دعا کیجئے کہ آپریشن اگر ہو تو فوراً, ورنہ پاکستان کے اندر یہ مطلب ہے کہ آپس میں لڑائی شروع ہے. کراچی میں اتنی زیادہ تعداد نہ ہے, جتنے مدرسے ہیں اسی میں رہتے ہیں یہ لوگ, ہے نا, اور یہ گلیوں میں گھومتے ہیں, اور جہاں ان کو موقع لگتا ہے یہ لوگوں کو قتل, کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ ان کے پاس بم ہے کیا ہے, کسی کو نہیں پتہ چلتا. لیکن ان سے مقابلہ کرنا اب ہینڈ ٹو ہینڈ والی بات ہو گئی ہے, یعنی دو بدو جس کو کہتے ہیں, وہ اس طرح یہ ختم ہو سکتے ہیں, ورنہ نہیں ختم ہو. بہت شکریہ جرمنی سے آپ شامل ہوئے شہزاد صاحب. بس بھائی ہمیں ان سے یہ سروکار نہیں ہونی چاہیے یہ نماز کے اندر کیا پڑھ رہے ہیں, کس انداز میں پڑھ رہے ہیں. اب یہاں اس معاشرے میں ہمارے بہت سے لوگ ہیں انگریز, یہ تو نماز بالکل نہیں پڑھتے, اندر کیا پڑھنا ہے نہ پڑھنا وہ تو الگ بات ہے, لیکن ان سے ہم محفوظ ہیں, ہم ان سے کوئی خوفزدہ نہیں ہے کہ یہ ہمیں مار دیں گے. تو یہی ہر مسلمان کے لیے بھی ہونا چاہیے, اگر وہ نماز پڑھتا ہے اس کے لیے تو اور بھی زیادہ شرائط یا فرائض ہیں اس کے لیے کہ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا ڈیلنگ رکھتا ہے. تو ان کا جو حلیہ ہے انہوں نے مسلمانوں جیسا بنا رکھا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جن کی داڑیاں لمبی ہیں یا مونچھیں چھوٹی وہ ساری دہشت گرد ہیں. انہوں نے اس لباس میں آ کے یہ مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں. یہ مسلمان نہیں ہیں, یہ نماز بھی جو پڑھ رہے ہیں جو دہشت گرد. دیکھیں کہ آپ جیسے بتا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ان کا یہ عقیدہ کہ وہ انتقال فرما گئے ہیں, اور یہ کل منور حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں اسامہ بن لادن جیسے لوگ مرتے نہیں, وہ دلوں میں زندہ رہتے. تو یہ ان کا عقیدہ دیکھ لیں, دہشت گرد وہ زندہ ہیں, نبی انبیاء اولیاء وہ انتقال کر کے, اور ہم جیسے انسان تھے وہ مٹی میں خدا نخواستہ مل چکے ہیں. تو ان کا یہ عقیدہ دیکھ لیں, ان کی یہ سوچ دیکھ لیں, ان کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. لندن سے بول رہا ہوں جی, ہمارے ساتھ کون, کہاں سے, دوبارہ بتائیے گا. میں سر محمد علی لندن جی محمد علی صاحب, محمد علی صاحب آپ کی آواز کٹ گئی تھی, بسم اللہ بات کیجئے. آواز آ رہی ہے آپ کے؟ نہیں جی آپ کی آواز صاف ہے, بات کیجئے. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں کہ فروخ بھائی کیا کہیں کہ میں تو سیدھی سیدھی بات یہ کہوں گا کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ مذاکرات انہوں نے کرنے ہیں یا نہیں کرنے ہیں, انہوں نے کیا کرنا ہے. مجھے صرف اور صرف ایک چیز کا نواز شریف کا جواب دے دیں کہ یہ جو انوسنٹ لوگ پاکستان میں مرے ہیں, جو شہید کیے گئے ہیں, جو ابھی ریسنٹلی ابھی کوئٹہ کے اندر ہوئے ہیں, چرچ کے اندر تھے, حتیٰ کہ کوئی بھی پورے پاکستان کے اندر جتنے بھی انوسنٹ لوگ مرے ہیں, چاہے وہ انہوں نے بمبوں سے مارے ہیں, چاہے وہ ڈرون حملوں سے مارا ہے, ان کا جو اپنا کیا کہتے ہیں جو انصاف ہے, کیا ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ کیا ان کا جو قصاص ہے, کیا ان کی فیملی جو ہے ان سے پوچھا گیا ہے کہ بھئی ہم جن لوگوں سے مذاکرات کر رہے ہیں وہ تمہارے قاتل ہیں, ہاں آپ حق دیتے ہیں کہ نہیں؟ سے جب آپ سے بات کریں گے ہم تمہارے قتل کا بدلہ لیں گے اور تمہارا قصاص لیں گے ان سے, اور ان مجرموں کو ہم جیل میں لے کے آئیں گے. اگر یہ مذاکرات یہ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بھی ہم بھول کے کوئٹہ کے شہیدوں کو ہم بھول جاتے ہیں, ملٹری میں جتنے لوگ مارے گئے ہم ان کو بھول جاتے ہیں, تو یہ میرے خیال سے ہے کہ یہ دنیا اور آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغیر کسی ہیلو جو سے یہ نواز شریف صاحب کو اس دوزخ کی طرف دھکیل دیں گے کہ میرا قرآن وہاں پہ تھا, میرا رسول وہاں پہ تھا, اور تم لوگوں نے اس طرح کے مذاکرات کیے کہ تم میرے, یہ سیدھی سیدھی بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے قانون کی دھجیاں اڑانے لگے ہیں کہ ان جو لوگ جن لوگوں کے خون سے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں ان لوگوں سے اس طرح مذاکرات کریں گے کہ جی ہم اپنا خون بھولتے ہیں. اگر خون بھول کے یہ مذاکرات کر رہے ہیں تو لعنت ہے ایسی گورنمنٹ کے اوپر, اور لعنت ہے ایسے مسلمانوں کے اوپر جو اس طرح کا ٹیبل سجائیں گے, اور خون کے انوسنٹ لوگ جو شہید ہیں, جو بیوائے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں, جن کے بچے یتیم ہو چکے ہیں, جن کے نوجوان مارے جا چکے ہیں, جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے, اور اس طرح کا ٹیبل سجائیں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مجھے تاریخ میں نہیں ملتا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کا کوئی
کوئی بات کی ہو. ہاں وہ بات ایک علیحدہ بات تھی کہ وہ لوگ کلمہ پڑھتے تھے. اگر طالبان یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کے راستے پہ آتے ہیں, اب ہم پھر دوبارہ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں, اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, تو میں محمد علی کہتا ہوں, مجھے پتا ہے کہ کوئٹہ کے لوگ کہیں گے کہ ہم نے آپ کو معاف کر دیا. اگر وہ کلمہ نہیں پڑھتے, اگر وہ اس کا قصاص نہیں دیتے, اگر وہ یتیموں کا جو لٹ چکے ہیں ان کو انصاف نہیں ملتا, تو نواز شریف صاحب آپ دنیا میں تو چند دن اور ٹھہر لیں گے, لیکن وہ آگے والی زندگی جو قبر کی زندگی ہے بہت لمبی ہے. جماعت اسلامی والوں تم بھی سن لو, تمہارے بھی ہاتھ جو ہیں وہ خون سے رنگے ہوئے ہیں. انوسنٹ لوگوں سے اللہ سے توبہ کرو, اور جو لوگ مجرم ہیں کوئٹہ کے شہیدوں کے, ہماری فوج کے, پاکستان کی دھرتی کے اوپر جو انوسنٹ لوگ مر رہے ہیں, ان کا حساب دے دو اور ان سے معافی مانگ لو اللہ سے, اور ان سے سیدھی ڈکلیئر کر دو کہ جو مجرم ہیں, جو سوسائڈ بامر ہیں, ہم حکومت پاکستان کو واپس کرتے ہیں, اور وہ مجرم جو اس کے اندر سازش میں ملوث تھے, ہم پوری کی پوری اس قیادت کو حکومت پاکستان کو دیتے ہیں, اور ان کے اوپر مقدمہ چلایا جائے اسلامی کورٹ کے اندر. پھر جا کے کہیں معاہدے کی ٹیبل پہ بیٹھنا ہے تو ٹھیک ہے, ادروائز مجھے تو اللہ کا عذاب ہی نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب ہی بھیجے گا. ادروائز مجھے تو شہیدوں کے جو گھروں کے اندر سے آہیں اٹھ رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے. ان آہوں کو نواز شریف آپ سنو اس سے پہلے کہ تم کسی بھی معاہدے کے اوپر تم دستخط کرو اور پھر دوبارہ خون ریزی ہو. یہ مجھے ابھی تک کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس کے اوپر کیا کہوں. میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے اور پاکستان کسی سیدھے راستے پہ چلے. جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ محمد صاحب, بہت شکریہ. لندن سے آپ شامل ہوئے. اور بس بھائی یہ مسلمانوں کا جو لیبل ہے, یہ مسلمانی ان لوگوں میں بھی تھی. وہ کہتے ہیں ہم سب سے بڑے مسلمان ہیں جو کربلا میں تھے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے مخالف تھے اور ان کے ساتھ لڑ رہے تھے, وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے. تو مسلمانی کا تو یہ ایک دھبا ہے جیسے مسلمانوں کے اوپر وہ سلسلہ چلا آ رہا ہے, صدیوں سے چلا آ رہا ہے. ایک اور کالر ہے, ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے, جلدی سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. پروگرام سنتے رہتے ہیں, ہر کال کو 3 منٹ کے بعد کاٹ دینا چاہیے. اچھا. ایک آدمی یہ نہیں کہ ٹی وی پر فون نہیں کرے گا تو زندہ نہیں رہے گا, لیکن آدمی کام چھوڑ کے بیٹھتا ہے 2 گھنٹے تقریر سننے کے لیے نہیں ہوتے, 3 منٹ کے بعد کال آٹومیٹیکلی کٹ جانا چاہیے. کوئی نظام لاتے ہیں. میاں نواز شریف 18 کروڑ مسلمانوں کے وزیر اعظم ہیں. انہوں نے 4 رکنی جو کمیٹی طالبان کے لیے بنائی ہے, سوچنا یہ ہے کہ مسلمان غیر مسلم سے مذاکرات کر رہے ہیں یا غیر مسلمانوں سے مذاکرات کر رہے ہیں, کیونکہ طالبان کا فتویٰ آپ جانتے ہیں, قبرستان میں دعا مانگنا, نظر نیاز دینا, درباروں مزاروں پر جانا, یہ شرک ہے. میاں صاحب اپنی پوزیشن واضح کریں. جب طالبان شیعہ کو کافر کا نعرہ لگاتے ہیں, داتا دربار اور مساجد پر حملہ کرتے ہیں, ان لوگوں کو شہید کرتے ہیں اور ان کے کتے بھی شہید ہیں, تو سوال یہ ہے کہ جو کتے کو شہید کہتے ہیں وہ یا مسلمان ہیں یا ہم مسلمان ہیں. ٹھیک ہے. جینز پہننا جرم, پولیو کے قطرے پلانا حرام, کتا شہید ہے, یہ کہنے والے شہداء کی تذلیل, تحقیر, تکفیر اور تضحیق کرتے ہیں. کہاں گے وہ ملا جو بھٹو کو یہ کہنے پہ کہ جناب حسین نے کربلا میں لانگ مارچ کیا تھا, ہم بھی لانگ مارچ کریں گے. 60 مولویوں نے فتویٰ دیا تھا. میں پہلا مسلمان ہوں جو یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر پاکستان میں دین اسلام کا کوئی ذرا بر بھی شمع اور رمق ہے تو یا ان لوگوں کے لیے قرآن اور سے ثابت کیا جائے کہ کتا شہید ہوتا ہے, یا یہ اسلام میں شامل نہ رہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کتا زندہ ہے ہمیشہ شہید رہے گا, زندہ رہے گا, اور رسول مردہ ہے معاذ اللہ. میاں صاحب اپنا انجام دیکھ رہے ہیں. عمران خان اور مولوی سامع الحق کو ضرور شامل کریں, لیکن وہ 20 نمائندگی جن گروپوں کی کریں گے ان کی طرف سے مختار نامہ بھی ہونا چاہیے. میاں شریف ایک اسکول کے بچے کا جو لائق قسم کا ہوتا ہے, اپنے ہم جماعتوں سے بڑی عمر کے لوگوں سے ڈرتا ہے, وہ بلیزم سے ڈرتا ہے, وہ اس قسم کا کردار کر رہے ہیں. اب منور حسن ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے بن لادن کو زندہ نہیں سمجھا, یزید کو بھی زندہ سمجھتے ہیں. ویسے ہی چہرہ انڈیکس آف مائنڈ ہوتا ہے, مسخ چہرے ہمیشہ ایسی باتیں کرتے ہیں.
بالکل میاں صاحب ایک بات یاد رکھیں, ہمیں ٹائم لیمٹ دیں, 2 ماہ 4 ماہ 6 ماہ یا 1 سال, بقایا آپ کے 4 سال رہتے ہیں, وہ 4 سال صرف طالبان کی گفت و شنید کے لیے نہیں گزریں گے. یہ ٹف معاملہ ہے میاں صاحب, آپ ہمیں ٹائم لیمٹ دیں, مذاکرات کریں. بسم اللہ. بہت شکریہ شاہ صاحب واٹ فور سے آپ شامل ہوئے, اور بالکل ہر کالرز کو چاہیے تھوڑا ٹائم لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ویورز آ سکیں. تو کل انشاءاللہ کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ جو آپ کی تجویز ہے اس پر عمل کریں کہ 3-4 منٹ سے زیادہ کوئی بات نہ کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ ویورز اس میں شامل ہو. بات ہوئی جو آج کا ہمارا ٹاپک تھا, ناظرین مزید کالز ہم نہیں لے پائیں گے, معذرت ٹائم ختم ہو رہا ہے, اور بات ہو رہی تھی جو آج صبح ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان کی قومی اسمبلی میں. 6 ماہ بعد وزیر اعظم صاحب تشریف لائے ہیں اور انہوں نے ایک بار پھر مذاکرات کا اعلان کیا ہے, اور 4 رکنی کمیٹی بنائی ہے جن میں چند صحافی بھی شامل, اور ان کو خود نہیں پتہ, نیوز چینل پہ وہ بتا رہے کہ ہم نے کس طرح مذاکرات کرنے ہیں. جن لوگوں کے وہ شاگرد ہیں طالبان, وہ خود جو مولوی سمیع الحق صاحب تھے وہ خود نکل چکے ہیں, اور ایسے لوگ جن کی وہ مانتے تھے ان کے ہتھے وہ نہیں چڑھے یا ان کے قابو میں وہ نہیں آئے, تو ایسے صحافیوں کے وہ کس طرح قابو آ سکتے ہیں. یہ صرف ٹائم پاس کرنے کی بات ہے. اور جیسے شاہ صاحب نے بتایا کہ نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنی پوزیشن واضح کریں, میں سمجھتا ہوں کہ آج کے بعد اب ان کی بالکل پوزیشن واضح ہو چکی ہے کہ وہ پاکستانی عوام کے ساتھ قطعاً نہیں ہیں, ان کا کوئی تعلق پاکستانی عوام یا جو جیسے بات کی ہے فوجی یا دیگر شہداء کے ورثاء کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ آئے ہیں تو طالبان کو مزید مضبوط کرنے کے لیے, اور یہ جو حربے استعمال کیے جا رہے ہیں, اے پی سی کے مذاکرات کے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں, کمیٹی بنانے کے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں, یہ بالکل طالبان کو اور پاکستان کو مزید کمزور کرنے کی سازش ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہ چند گھنٹوں کے بعد یہ کمیٹی ڈیزالو کریں اور راحیل شریف صاحب کو حکم دے, بلکہ راحیل شریف صاحب بھی تھوڑا سا اب اپنا خون گرم کریں تاکہ ان کو یہ کسی حکم کا انتظار نہ رہے, وہ کسی یتیم بچے کا حکم مان کے وہ اٹھ کھڑے ہوں اور کہیں کہ اب جو طالبان ہے وہ واقعی اس دھرتی کے رہنے کے قابل نہیں ہے, ان کو نیست و نابود کر کے پاکستان جو پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ, پاکستان کا مطلب ہے ایسے دھرتی جہاں پر پاک لوگ رہتے ہیں, تو پاک لوگوں کی دھرتی پہ چند ناپاک لوگوں نے پوری دھرتی کو خون و خون کر دیا ہے. تو اس دھرتی کو انشاءاللہ بچائیں گے, اور جس طرح ہمارا ایک نعرہ ہے کہ پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائیں گے, آپ سب کی اس طرح کی سوچ, آپ سب کا یہ ایک جو پیغام ہے پہنچتا رہا, ہم نے اپنا فرض ادا کیا, انشاءاللہ سب لوگ جو ہیں وہ بھی اپنا فرض ادا کریں گے. جو ایک کچھ نہ کچھ غلطی ہو جاتی ہے, ہم سب جماعت اسلامی والوں اور نون لیگ والوں, یہ اس طرح کا تھوڑا سا موقف ہم نے چینج کرنا ہوگا. چند لوگ جماعت اسلامی اگر اس نے کچھ کام کیا ہے, کچھ بہت اچھے لوگ بھی اس میں ہوں گے, حسن ظن ضرور ہونا چاہیے, تھوڑا سا امید ضرور ہونی چاہیے. جب طائف والوں سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امید تھی تو ہم کیوں لیبل لگا دیتے ساری جماعت اسلامی پہ, ساری نون لیگ پہ, ساری تحریک انصاف پہ. چند جو ان کے اوپر آ جاتے ہیں لوگ, بد نصیبی کہہ لیں ان نیچے والوں کی بھی یا ہم سب کی, کہ وہ جب فیصلے کرنے لگتے ہیں وہ کسی اور کی مان کے فیصلے کرتے ہیں تو بیڑا غرق کرتے ہیں. سب جماعت اسلامی والے برے نہیں ہیں, سب غیر مسلم برے نہیں ہیں, سب جو تحریک انصاف والے وہ برے نہیں ہیں. ان کی قیادت غلط فیصلے کرتی ہے, خمیازہ سب کو بھگتنا پڑتا ہے. تو امید ہے اس کے ہم تھوڑا سا مثبت رکھیں گے اور سب کو اسی کی لپیٹے میں نہیں رہیں گے. نہ ہی آرمی والے سب نے ستو پیے ہوئے ہیں, کچھ نہ کچھ ہوش میں ضرور ہوں گے اور کچھ نہ کچھ خون گرم کیے ہوئے ہوں گے. انتظار اب گھنٹوں کا ہونا چاہیے, سالوں یا مہینوں کا نہیں ہونا چاہیے. تو ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی کل انشاءاللہ, تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.